अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 3 में आपको खुश आमदीद। आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि इमरान खान ने आर्मी चीफ को ख़त लिखा है। 6 नुकात उस ख़त में शामिल हैं। उस ख़त की अभी तक जो कॉपी है वो सामने नहीं आ सकी है, लेकिन उसके मंदरजात जो हैं वो मौसूल हो चुके हैं। इमरान खान ने क्या कहा है आर्मी चीफ को, उसके ऊपर हम तफसीली इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। बैरिस्टर गौहर की जानिब से ये कहा गया है कि ये ख़त पार्टी पॉलिसी नहीं है, उन्होंने ये बात क्यों की है, तो इसी के ऊपर हम बात करते हैं। दूसरी वीडियो के अंदर हम जो दूसरे मामलात हैं अदालत के अंदर, आज जो हुआ, आज इस्लामाबाद में अदालतों के अंदर वकला ने बाइकआउट किया, जजेस के बाइकआउट की भी खबरें सामने आ रही हैं, तो उसकी तफसील हम दूसरी वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन ये खबर इंपॉर्टेंट है। ज़ुबैर साहब, क्या लिखा है आपने इस डायरी के अंदर, क्या नोट किया है? देखें, इमरान खान ने ख़त लिखना था 6 महीने पहले भी। इमरान खान ने ख़ुद ऐलान किया था कि मैं ख़त लिखूंगा, फिर कुछ वजूहात की वजह से वो ख़त नहीं लिख सके। अब जो है वो इमरान खान ने ये ख़त तहरीर करवा दिया है और अपनी टीम को दे दिया है। इमरान खान ने ये जो ख़त आर्मी चीफ़ के नाम लिखा है, ये कल बज़रिया डाक आर्मी चीफ़ सैयद जनरल आसिम मुनीर साहब को भिजवाया जाएगा और बज़रिया डाक उनको पहुँचाया जाएगा। और उसके साथ साथ ये जो ख़त है इसको पब्लिक भी किया जाएगा। अच्छा। बुनियादी तौर पर 6 नकात हैं इस ख़त के अंदर जिनके ऊपर इमरान खान ने अपना केस बिल्ड किया है। और उस सबसे पहले जो है वो इमरान खान ने इसमें ज़िक्र किया है दहशतगर्दी का। और इमरान खान ने कहा है कि इस वक्त बॉर्डर के ऊपर जो जवान हैं वो शहीद हो रहे हैं और कुर्बानियाँ दे रहे हैं। मुल्क की खातिर जो फ़ौज है वो कुर्बानी दे रही है। इस वक्त पूरे मुल्क को जो है वो फ़ौज के पीछे खड़ा होना चाहिए, लेकिन बदकिस्मती ये है कि फ़ौज और अवाम के दरमियान एक बहुत बड़ा खलीज है। उस खलीज की वजह उन्होंने ये कहा है कि फ़ौज की जो पॉलिसियाँ हैं उसकी वजह से अवाम जो है वो फ़ौज के साथ नहीं खड़ी। इसमें इमरान खान ने अंदर जो है इसमें 6 नकात ज़िक्र किया है, जिसमें 8 फरवरी का इलेक्शन है, 9 मई का ज़िक्र है, उसके साथ साथ जो बुनियादी इंसानी हुकूक का मामला है, जो अदलिया की आज़ादी है उसका ज़िक्र किया गया है, मईशत के हवाले से जो है वो तज़किरा भी इसमें शामिल है। इसमें इमरान खान ने ये कहा है कि इस वक्त जो दहशतगर्दी है उसका ज़िक्र करते हुए उन्होंने ये कहा है कि इस वक्त पहले भी फ़ौज ने जो है बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। ये फ़ौज हमारी है, मुल्क भी हमारा है, लेकिन कौम इनके साथ नहीं खड़ी, ये कि बहुत अनफॉर्चुनेट मामला है और उसकी वजह उन्होंने पॉलिसी बताई है। फिर साथ में उन्होंने ये कहा है कि जो एजेंसियाँ हैं वो तमाम तर एजेंसियाँ जो हैं वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के ऊपर लगी हुई हैं, जिसकी वजह से हमारे बॉर्डर सिक्योर नहीं है और दहशतगर्दी में इजाफा हो रहा है। साथ में इमरान खान ने 9 मई के हवाले से ज़िक्र किया और उन्होंने जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा किया है। और साथ में ये कहा है कि 9 मई जिसके ऊपर पूरा एक बयानिया बनाया गया था वो 8 फरवरी को अवाम ने मुस्तरद कर दिया है। फिर 8 फरवरी का जो मैंडेट है उस हवाले से ज़िक्र किया गया है कि 8 फरवरी का जो मैंडेट है वो चुराया गया और जिन लोगों को NROs दिए गए उन लोगों को मुसल्लत किया गया है। और इस वजह से जो फ़ौज की जो पॉपुलैरिटी है उसमें भी कमी आई है। और जो 9 फरवरी को इंतखाबात के ऊपर डाका डाला गया, उस सारे मामले को पर्दा डालने के लिए फिर आपको 26वीं आइनी तरमीम करना पड़ी, अदलिया की आज़ादी जो है वो सल्ब की गई। फिर इस पूरे सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए पीका जो का कानून जो है वो लाया गया ताकि सहाफ़ी इसके ऊपर बात ना कर सकें। तो पीका जो एक्ट है उसका ज़िक्र भी इस ख़त के अंदर मौजूद है। फिर इमरान खान साहब ने मईशत का ज़िक्र करते हुए इंटरनेट की बंदिश का तज़किरा भी किया है कि मुल्क के अंदर जो है वो इंतखाबात के बाद जो है वो इंटरनेट को कंट्रोल किया गया और ट्विटर की बंदिश अभी तक ट्विटर जो है वो उसके ऊपर पाबंदी है और इंटरनेट की बंदिश की वजह से अरबों रुपए का नुकसान जो है वो मईशत को हो रहा है। बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों का तज़किरा किया गया और साथ में इमरान खान ने ख़दशा ज़ाहिर किया है कि इस बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों की वजह से पाकिस्तान के ऊपर आलमी पाबंदियाँ लग सकती हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान की मईशत जो है वो डूब रही है, डूबने का ख़दशा भी है। इमरान खान ने आखिर में ये तमाम 6 नकात हैं। इसके बाद इमरान खान ने मुतालबा किया है आर्मी चीफ से कि अगर आप चाहते हैं कि मुल्क तरक्की करे, आप चाहते हैं कि मुल्क की मईशत जो है वो मज़ीद ना डूबे, आप चाहते हैं कि फ़ौज का जो पॉपुलैरिटी है वो मज़ीद ना डूबे और ये कौम जो है फ़ौज के साथ खड़ी हो, जो फ़ौज इस वक्त कुर्बानियाँ दे रही हैं, जो फ़ौज इस वक्त बॉर्डर के ऊपर जवान शहीद हो रहे हैं, उसके साथ अगर आप चाहते हैं कि आवाम खड़ी हो तो आपको अपनी पॉलिसियाँ तब्दील करना होगी। अपने मुल्क के लिए और इदारे के लिए बेहतरी यही है कि आप पीछे हटें। इमरान खान ने आर्मी चीफ से ये मुतालबा किया है जो कि वो गाए बगाए करते भी रहे हैं। इस बार उन्होंने तहरीरी तौर पर यह कहा है कि आप पॉलिसी पर तब्दीली पर गौर करें और अपने जो पॉलिसी है उससे पीछे हटें।
سب سے انٹرسٹنگ پوائنٹ یہ ہے اس کے اندر کہ یہ جو خط بہت سارے لوگ اس کے اوپر ابھی سے نیریٹو بنانا شروع ہو گئے ہیں جب سے یہ تھوڑے بہت اس کی تفصیل سامنے آئی ہے کہ عمران خان، منیب فاروق صاحب کا میں ٹویٹ پڑھ رہا تھا کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ اب منت سماجت پر آگے ہیں اور این آر او مانگ رہے ہیں. اس کے اندر جو ہے وہ کچھ ایسی چیز بھی سامنے آئے گی کہ بھائی پورٹری کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ عمران خان نے معافی بھی مانگ لی ہے 9 مئی کے حوالے سے. اور یہ وہ پی ٹی آئی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ خط جب آرمی چیف کو ارسال کیا جائے گا، ساتھ ہی یہ خط جو ہے وہ اپنے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز کے تھرو پبلک کر دیا جائے گا. ابھی بھیجا نہیں ہے، نہیں، یہ خط جو ہے وہ عمران خان نے لکھوا دیا ہے اور اپنی پارٹی کو یہ کہہ دیا ہے کہ یہ بھیج دیا جائے. اب پارٹی جو کہ بیرسٹر گور نہیں ہے، ظاہر ہے بہت سارے لوگ بیرسٹر گور کے اوپر تفضیلات کر رہے ہیں، یہ خط بیرسٹر گور کے پاس نہیں ہے، یہ خط کسی اور شخص کے پاس ہے جو کہ بذریعہ ڈاک یہ آرمی چیف کے نام ارسال کر دیں گے جو ان کا آفس کا ایڈریس ہے، اور اس کے بعد یہ پبلک کر دیا جائے گا. یعنی یہ ایک اوپن لیٹر ہوگا اور اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو کہا جائے کہ عمران خان نے یو ٹرن لیا ہے اور اپنی پالیسی یا خفیہ طور پہ کوئی چیز انہوں نے لکھی ہے کہ جی آپ معاملات اپنے لیے ایک لکھا ہو، یا تو یہ ہونا کہ اپنے لیے لکھا ہو کوئی معافی. یہ جس طرح منیب صاحب کہہ رہے ہیں، زبیر بھائی نے بات کی ہے کہ منیب فاروق نے یہ کہا ہے کہ معافی مانگ لی ہے. آپ کو یاد ہوگا یہ 1-1.5 مہینہ پہلے بھی یہ اس طرح کے رابطوں کے اوپر معافیاں منگوا رہے تھے، لیکن اس کے بعد پھر خود ہی جو ہے نا وہ اس سے منکر ہو جاتے ہیں. تو یہ میرے خیال میں زبیر بھائی یہ وہی سلسلہ ہے جو گزشتہ ہفتے چیف جسٹس کو خط لکھا گیا، اس ہفتے آرمی چیف کو خط گیا، اور یہ جو امبیسیڈرز کو اور یونائٹڈ نیشنز کے جو ادارے ہیں اور جو ہیومن رائٹس کے جو آرگنائزیشنز ہیں ان کو جو خط لکھنے تھے، یہ میرے خیال میں اسی سلسلے کی کڑی ہے. اچھا، گوہر صاحب نے کیوں کہا ہے کہ یہ پارٹی پالیسی نہیں ہے؟ گور صاحب سے پوچھا گیا کہ آپ لوگوں نے یہ خط لکھا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پارٹی کی پالیسی جو ہے وہ تبدیل ہو گئی ہے. انہوں نے کہا جی نہیں، پارٹی کی یہ پالیسی نہیں ہے، یہ بطور وزیر اعظم، سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب نے خط لکھا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ بیرسٹر گور صاحب کے کندھوں کے اوپر، اتنے ناتواں کندھوں کے اوپر آپ کیوں اتنا بوجھ ڈالنے کی خواہش رکھتے ہیں؟ اور عمران خان صاحب نے بھی کہہ دیا ہے کہ اب جو لوگ ان کے بیانیہ کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے وہ سائیڈ لائن ہوتے جائیں گے. بیرسٹر گور صاحب وکیل ہیں، مشکل ٹائم میں وہ پارٹی کے چیئرمین بن گئے، اب جو کام ان سے لینا تھا وہ لے لیا گیا ہے. اب میرا خیال ہے کہ پارٹی کے اندر بہت زیادہ تبدیلیاں ہونے والی ہیں، جس طرح اس دن بھی ہم نے ذکر کیا، تو بیرسٹر گور مائٹ بی ون آف دیم کہ ان کو بھی تبدیل کر لیا جائے، کیونکہ پارٹی کا بیانیہ جو اس وقت عمران خان لے کے چل رہے ہیں وہ ہرگز بیرسٹر گور کے ساتھ نہیں ہے. بیرسٹر گور صاحب نے جب آرمی چیف سے ملاقات کی تھی، اس کے بعد عمران خان کو بتایا تھا، تو 2 دن وہ بڑے خاموش رہے کہ میری کوئی ملاقات نہیں ہوئی. عمران خان نے خود صحافیوں کو بتایا کہ یہ ملاقات ہوئی ہے. اور اچھا، اس صحافیوں کے بتانے کے معاملے کے اوپر نہیں، اس میں ایک اور چیز بھی ایڈ کر دوں کہ اس وقت بھی عمران خان نے یہ کہا تھا جو کہ میڈیا کے اوپر آیا نہیں، اور عمران خان نے یہ کہا تھا کہ ہم تو پہلے چاہتے تھے کہ فوج کے ساتھ ہمارے مذاکرات ہونے چاہیے. اگر وہ یہ مذاکرات کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ خوش آئند ہے، لیکن انہوں نے اس خدشے کا اظہار کیا تھا کہ اس وقت سب کچھ نارمل کرنے کی، تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور اس خط کے ساتھ بھی عمران خان نے اپنی پارٹی کے رہنماؤں کو باقاعدہ یہ بریفنگ دی ہے کہ ہم خط کیوں لکھ رہے ہیں. تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم تو یہ شروع دن سے چاہتے ہیں کہ فوج جو ہے وہ اپنی پالیسیاں تبدیل کرے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ فوج کا سیاست کے اندر جو ہے وہ مداخلت نہ ہو. ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو ایجنسیاں ہیں وہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے استعمال نہ ہوں. تو اس لیے بے شک بہت سارے لوگوں نے یہ سوال بھی عمران خان سے آج بھی کیا کہ آپ نے یہ خط لکھا ہے، لیکن یہ سوال ہم سے ہوتا ہے کہ فوج تو آپ سے مذاکرات ہی نہیں کرنا چاہتی، وہ یہ کہتے ہیں کہ سیاسی لوگوں سے مذاکرات کرے. لیکن انہوں نے کہا کہ ہم تو بات کرنے کو تیار ہیں، وہ اگر بات کرنا چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے، ہم اپنے ملک کی خاطر ان سے بات کریں گے، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں اور یہ حقیقت بھی ہے کہ ان کا سیاست میں بھی اس وقت کردار ہے اور وہ ایک میجر سٹیک ہولڈر ہیں. اس حکومت کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، اختیار انہی کے پاس ہے. تو اس لیے وہ اگر نہیں سمجھتے تو وہ بے شک بات نہ کریں، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ملک کی خاطر ان سے ہی بات کرنی چاہیے. بیرسٹر گوہر کی ملاقات کا جو انہوں نے ذکر کیا نا، اس میں اعتراض یہ آیا ہے کہ جب یہ بات چیت شروع ہوئی تھی اور بیرسٹر گوہر کے ساتھ ایک معاملہ شروع ہوا تو عمران خان کو نہیں چاہیے تھا کہ وہ اس کو پبلک کر دیتے اس ملاقات کو، کہ یہ معاملات خفیہ طور پر چلائے جائیں، بات چیت کی جائے تو اچھی ہوتی ہے. لیکن عمران خان نے چونکہ اس کو پبلک کر دیا ہے تو اب بہت زیادہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے کہ ایک اعتماد کا فقدان ہے کہ عمران خان کے اوپر اعتماد نہ کیا جائے. آپ کو یاد ہے امریکہ کے حوالے سے نام لیتے ہوئے بھی عمران خان صاحب کو کہا گیا تھا کہ آپ نام نہیں لیں گے، لیکن انہوں نے نام لے دیا. تو وہ ان کی نیچر ہے، اوپن رکھتے ہیں سب اوپن رکھتے ہیں، وہ بات ٹھیک ہے. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ اعتراض آیا تھا کہ ایک تو یہ چیز، دوسرا وہ یہ کہتے ہیں کہ جیسے عمران خان یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ آرمی چیف سے کہ آپ اپنی پالیسی تبدیل کریں،
اور یہ جو زبیر صاحب نے ابھی بتایا کہ خط کے اندر یہ بھی ہے کہ ایجنسیاں اپنا کردار میں سیاسی طور پر نہ کریں، وہ دہشت گردی کے اوپر فوکس رکھیں، اور اس کے علاوہ معیشت کے حوالے سے انہوں نے کہا، تو وہ بات یہ ہے کہ ان کی طرف سے یہ اعتراض ہے، ان کا بھی ہو سکتا ہے کہ خط کی صورت میں یہ نہ سامنے آئے، یہ جو آگے انہوں نے ہرکارے رکھے ہوئے ہیں ان کے ذریعے آتا رہتا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان بھی اپنی پالیسی تبدیل کرے اور پھر شاید کوئی چیزیں بن سکتی ہیں۔ یہ ہماری پالیسی تبدیل ہو سکتی ہے اگر عمران خان اپنی پالیسی تبدیل کرے، اور عمران خان کی ابھی تک کی جو پالیسی ہے وہ جارحانہ پالیسی ہے، وہ وہی جنرل یحییٰ پارٹ 2 والی پالیسی ہے، وہ وہی ایک بار پھر سقوط ڈھاکہ کا ذکر کرتے ہوئے حمود الرحمان کمیشن رپورٹ، اور پھر جس طرح سے وہ ایجنسیز کے رول کے اوپر ٹیک آن کرتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کی یہ پالیسی بھی تبدیل ہوگی تو پھر ہماری پالیسی تبدیل ہونے کے امکانات ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ پہلے پالیسی تبدیل کون کرتا ہے؟ عمران خان نے کئی مواقع کے اوپر انہوں نے اپنی پالیسی کے اندر تھوڑی نرمی لانے کی کوشش کی، مذاکرات میں انوالو ہونے کی کوشش کی، جلسے ملتوی کیے، آپ نے دیکھا بہت ساری چیزیں ہوئی، لیکن اس کے باوجود بھی جو دوسری سائڈ کی پالیسی تھی اس میں تبدیلی نہیں آئی ہے۔ اور اس طرح آپ دیکھیں نا، جس طرح کا سارا چیزیں کی ہوئی، 26 ترمیم ہو گئی، پیکا ہو گیا، کورٹ پیکنگ ہو گئی، سب کچھ کر لیا انہوں نے، وہ اس لیے تو نہیں کیا کہ عمران خان کو وہ کچھ اسپیس دینا چاہتے ہیں، وہ تو ساری چیزیں کنٹرول کرنا چاہتے ہیں۔ عمران خان یہ چاہتے ہیں کہ وہ کنٹرول سے واپس لیا جائے۔ سو جہاں پہ ان کا یہ مطالبہ ہے کہ وہ اپنی پالیسی تبدیل کریں، تو عمران خان سے بھی یہ مطالبہ ہے کہ وہ بھی اپنی پالیسی تبدیل کریں، اور وہ یہ پالیسی لیں کہ ہم آپ کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں جیسے ماضی میں آپ کے ساتھ ہم چلے تھے، جیسے دوسری جماعتیں آپ کے ساتھ چلنا چاہتی ہیں کہ آپ کا جو رول ہے اس کو ہم کہیں جی ٹھیک ہے آپ کے ساتھ ہی ہم ہیں اور آپ کے ذریعے ہم اقتدار میں آنا چاہتے ہیں، آپ ان کو ہٹا کے ہمیں اقتدار دے دیں۔ اس والی پالیسی سے عمران خان پیچھے نہیں ہٹ رہے تو وہ بھی اپنی پالیسی سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، تو معاملہ تو جوں کا توں کرے گا۔ اچھا کلیئر کر دیں، یہ آپ نے کہا کہ عمران خان یہ پالیسی ہے ان کی کہ آپ ان کو ہٹا کے ہمیں رکھ لیں، یہ تو عمران خان کی پالیسی نہیں ہے۔ نہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ یہ چاہ رہی ہے کہ ہمیں اس پالیسی پہ ہے، عمران خان اس پالیسی پر۔ لیکن مسئلہ یہ ہے نا، دیکھیں بات یہ ہے کہ عمران خان نے متعدد مرتبہ یہ کہا ہے کہ میرے ساتھ جو کچھ ہوا ہے وہ ملک کی خاطر میں معاف کر دوں گا۔ انہوں نے ہمیشہ جو ہے وہ یہ بات کی ہے کہ میثاق مدینہ کی بات کی ہے، اور انہوں نے جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ معافی کا اعلان کروں گا، آپ فتح مکہ کی انہوں نے وہ مثال دیتے ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ عمران خان یہ کہتے ہیں کہ 26 نومبر کا جو قتل عام ہے وہ میں نہیں بھول سکتا، عمران خان یہ کہتے ہیں کہ ارشد شریف کا جو قتل عام ہے وہ میں نہیں بھول سکتا، عمران خان یہ کہتے ہیں کہ جو 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے عدلیہ کی آزادی کو سلب کیا گیا ہے اس کو رول بیک کرنا ہوگا۔ تو یہ کیا یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ جو ڈویبل بھی ہے اور جو کہ ہونی ہے، اس کے بغیر تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے۔ یہ تو میرا خیال ہے کہ عمران خان کو نہیں، دیکھیں عمران خان انہی سے بات کر کے زبیر صاحب انہی سے بات کر کے عمران خان پہلے کہتا تھا نا کہ میں ہمارے ساتھ اسٹیبلشمنٹ مذاکرات کرے، تو یہ لوگ مذاق اڑاتے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ کیسے کرے جی، حکومت ہے حکومت کرے گی۔ دیکھ لینا حکومت نہ مذاکرات کر کے۔ میں عمر بھائی ایک اور بات کروں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ چھوڑ دیں عمران خان کو۔ آپ عمران خان سے اس وقت اس لیے بات نہیں کرنا چاہ رہے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان سے اگر ہم بات کریں گے، ان کی شرائط کے اوپر بات ہوگی تو وہ عمران خان کی وکٹری ہوگی، وہ ایک بڑا گلوریفائی کریں گے اس چیز کو اور کمپلیٹ وکٹری کی طرح وہ سیلیبریٹ کریں گے۔ ہم کہتے ہیں آپ چھوڑ دیں اس چیز کو، مطلب یہاں پہ کوئی سینسرشپ نہیں ہے، کھلی ڈلی بات ہے۔ بات یہ ہے کہ اس وقت فوج کی جو مقبولیت ہے نا وہ پاکستان کی تاریخ میں بدترین سطح پر ہے۔ آپ کو پتہ اندازہ ہے کہ اس وقت لوگوں کے دلوں میں کتنی نفرت ہے، سب سے زیادہ سرویز آپ لوگ کرتے ہیں۔ عمران خان کا سوال نہیں ہے، عمران خان جو مطالبات آپ کو یہ کہہ رہے ہیں، یا عمران خان کے آپ ان مطالبات کو دے رکھ دیں کہ 26 نومبر کی انکوائری ہونی چاہیے، 9 مئی کی انکوائری ہونی چاہیے، 26ویں آئینی ترمیم کو رول بیک کرنا چاہیے، 8 فروری میں جو عوام کا مینڈیٹ جس کے اوپر ڈاکہ ڈالا گیا ہے، جو لوگ سہولت کار تھے ان کو سزا کا مرتکب ٹھہرانا چاہیے، ان کو سزا جزا کا ایک عمل ہونا چاہیے۔ یہ جب تک نہیں ہوگا وہ فوج کی جو پریسٹیج ہے وہ واپس کیسے آئے گی؟ مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ کہیں گے کہ نہیں عمران خان اسی نیریٹو کے ساتھ اگر اقتدار میں آ جائیں، اس وقت وزیر اعظم کی کرسی کے اوپر شہباز شریف کو ہٹا دیں اور اڈیالہ جیل سے عمران خان کو بٹھا دیں، یہی نیریٹو ہو آپ کا، کیا فوج کی مقبولیت بحال ہوگی؟ بالکل بحال نہیں ہوگی۔ یہ آرمی چیف بھی چلے جائیں، کوئی اور آرمی چیف آ جائے، کیا فوج کی مقبولیت اس نیریٹو کے ساتھ، اس پالیسی کے ساتھ بحال ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ ہم یہ سب چاہتے ہیں، پوری قوم چاہتی ہے کہ یہ فوج جو ہے یہ اس ملک کی فوج ہے، پالیسی کو تبدیل کرنا ہوگا، آپ نے سزا اور جزا کرنی ہوگی، آپ نے لوگوں کو یہ دکھانا ہوگا کہ یہ ہم نے لوگوں کو سزائیں دی ہیں، عوام کے لیے کیا ہے۔ 26 نومبر کو جو ہوا ہے، 8 فروری کو جو ہوا ہے، 9 مئی کو جو ہوا ہے، ارشد شریف کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے، عمران ریاض کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے،
صحافیوں کے اوپر اس وقت جو زمین تنگ کی گئی ہے اس کو سزا اور جزا کا جب تک آپ کانسیپٹ نہیں متعارف کروائیں گے آپ اپنی کھوئی ہوئی پریسٹیج واپس نہیں لا سکتے۔ 15 سال کے بچے کے ذہن میں بھی، وہ بھی آج کل ٹک ٹاک دیکھتا ہے، اس کے ذہن میں بھی یہ موجود ہے کہ ڈی چوک میں کنٹینر سے باوردی شخص نے ایک نہتے مظاہرین کو نیچے گرایا، تو اس کے لیے آپ کو کوئی کورس کریکشن کرنی پڑے گی۔ آج نہ کریں، عمران خان کے لیے نہ کریں، آپ 10 سال بعد آپ کو کرنی پڑے گی۔ یہ جو آپ کی عزت کھوئی ہوئی ہے یہ بحال کرنے کے لیے آپ کو یہ سٹیپ اٹھانے پڑیں گے، چاہے کوئی موجودہ آرمی چیف کریں یا یہ 5 سال گزارنے کے بعد نیکسٹ جو آرمی چیف آئیں گے وہ کریں، یہ اس کے بغیر ناگزیر ہو چکا ہے۔ عوام کے لیے کرنا ہے نا آپ نے، نہ عمران خان نے اپنے لیے کرانا ہے نہ نواز شریف نے اپنے لیے کرانا ہے، یہ جو فوج اور عوام ہے نا دونوں سر ملک کے لیے کرنا ہے، ان کے یہ ملک کے لیے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ ایکشن سپیک لاؤڈر دین ورڈز والی جو بات ہے نا، کہ عمل کرنا پڑے گا، الفاظ سے یا ورڈز سے کام نہیں ہوگا۔ اور ابھی تک جو فوکس ہے وہ ورڈز کے اوپر ہی ہے، کہ کسی کے منہ میں ڈال کے، کسی کے سامنے پیلا مائک رکھ کے، کسی کوئی کالا چینل بنا کے، آپ اس میں نیریٹو بنا کے، صرف باتیں کر کے اگر یہ آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم مقبولیت لے لیں گے یا وہ جو کھوئی ہوئی عزت ہے اس کو بحال کر سکتے ہیں، وہ عمل سے ہوگا، ایکشن سے ہوگا، لوگوں کو نظر آئے گا۔ جبکہ جو اینٹی پیپل پالیسی ہے، اینٹی پیپل پالیسی بیسیکلی یہ رہی ہے، لوگوں کا مینڈیٹ چوری ہوا، تو اس سے ریورس کرنے کے لیے ایکشن کرنا پڑے گا، عمل کرنا پڑے گا۔ اور زبیر صاحب بالکل ٹھیک کریں، آج نہ کریں، 5 سال 10 سال 15 سال بعد کرنا تو پڑے گا، جتنی دیر کریں گے نقصان ہوگا، جتنی دیر کریں گے اتنا زیادہ آپ کو یہ کرنا پڑے گا۔ اور رضوان صاحب ابھی یہ جو 8 فروری والا پی ٹی آئی احتجاج کرنے جا رہی ہے نا، یہ بھی اور پریشر، جو ایک ویکیوم بن گیا تھا 26 نومبر کے بعد، لوگوں کو لگتا تھا کہ یار یہ ڈریں گے، اب نہیں نکلیں گے۔ ابھی آج میں دیکھ رہا تھا کچھ فوٹیجز، وہ جنید اکبر گئے ہوئے ہیں سوابی اور اس جلسہ گاہ جو انہوں نے ایک مختص کیا وہاں پہ اس کا دورہ کیا، اور جس طریقے سے ابھی ہم لاہور سے واپس آئے ہیں، ہم نے لوگوں سے پوچھا کہ یار عالیہ حمزہ بڑی کوشش کر رہی ہے، لوگوں کو اکٹھا کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا جی کہ لوگ خود بلا رہے ہیں اسے، لوگ اسے خود پہنچ کر، جن لوگوں کی تحفظات تھے نا، یہ بڑی اچھی موو عمران خان نے جو پارٹی کی عادت، یہ جو ایک تاثر تھا لابی کا، اس کی لابی، اس کا کیمپ، اس کی، وہ سب ختم ہو کے ایک کے نیچے جو ہے وہ لوگ کر رہے ہیں، اور جو لوگ کام کرنا چاہ رہے ہیں، جو ٹریو پی ٹی آئی کے سولجرز ہیں، جو ان کے نظریے کے ساتھ ہیں، وہ آگے بڑھ رہے ہیں۔ اور یہ بڑا حکومت کے لیے، پنجاب حکومت کے لیے بھی اور وفاق کے لیے بھی یہ بھی بڑا چیلنج ہوگا کہ 8 فروری کا جو احتجاج ہے پوری دنیا میں وہ اس کو لے کر جا رہے ہیں ملک کے، جس طرح پہلے انہوں نے دیگر ایک احتجاج کا دن رکھا تھا 4 اکتوبر کو، اور پھر پاکستان پوری دنیا میں احتجاج ہوئے تھے، تو یہ 8 فروری کو بھی احتجاج جو ہے وہ ہر جگہ ہوگا۔ تو یہ ایک میسج ہے، اور 8 فروری کو تو اس لیے ہوگا نا کہ لوگوں کا مینڈیٹ چوری کیا گیا، تو یہ ہیٹ تو بڑھے گی، اور اسی لیے ہیٹ ادھر بھی فیل ہو رہی ہے 8 فروری کے حوالے سے، اور کہا جا رہا ہے کہ احتجاج نہ کریں ورنہ ریاست حرکت میں آئے گی۔ لیکن اس بار احتجاج ڈیفرنٹ ہوگا، کیونکہ جو جنید اکبر نے جو بات کی ہے، انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ یہ پہلی دفعہ اس لانگ مارچ میں جو قیادت ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے میں نہیں ہوگی، اور ہم اپنے طور پہ فیصلہ کریں گے۔ یہ بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے، دیکھتے ہیں اب اس کو کس طرح وہ لیڈ کرتے ہیں۔ بہرحال یہ اس سے مختلف ضرور ہوگا۔ اچھا انہوں نے ایک اور بڑا اچھا کام کیا ہے زبیر صاحب، ہم نے یہاں ذکر کیا تھا نا کہ ان کو چاہیے کہ یار وہ جو علی امین کے کیمپ میں آئی ایس ایف کے لوگ ہیں ان کو بھی انگیج کرے، تو وہ میں دیکھ رہا تھا کہ وہ باقاعدہ میٹنگز کر رہے ہیں بہت سے ایم پی ایس کے ساتھ، ینگ لوگوں کے ساتھ جو لیڈ کرتے رہے، ان کے ساتھ میٹنگز کر رہے ہیں اور ان کو آن بورڈ لے رہے ہیں۔ سر علی امین کو عمران خان نے صدر بنایا تھا خیبر پختونخوا کا، عمران خان نے ہٹا دیا، جنید اکبر کو لگا لیا، پی ٹی آئی کے لوگ اب جنید اکبر کی طرف دیکھ رہے ہیں، اس میں سی ایم کی طرف نہیں دیکھتے، سی ایم کا کوئی کردار نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، اور کچھ؟ اللہ حافظ۔